اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। एक आम उन्वान जो आम तौर पर उस पर बहस की जाती है और आज के वक्त की बड़ी ज़रूरत है, वो ये है कि अवाम और उलमा की आपस में दूरी क्यों है, इस दूरी के असबाब क्या हैं और इनका सद्देबाब क्या हो सकता है। याद रखें, इस वक्त अवाम और उलमा के दरमियान में जो दूरियां पैदा कर दी गई हैं एक अरसे दराज से, तो इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? अगर हम देखें तो इसके ज़िम्मेदार चंद तबके हैं। पहले तो उन चंद तबकों के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता हूँ और फिर उसके बाद दूरी के असबाब आपके सामने रखता हूँ और साथ इनका इंसदाद, हल और तदारुक भी मुख्तसरन। जी, तमहीदी तौर पर ये समझ लें कि इसके जो बुनियादी ज़िम्मेदार हैं उनमें या तो अवामी तौर पर जो है एक सिलसिला है कि अवाम हर बात का नज़ला जो है उलमा पर डालने की कोशिश करते हैं। यानी कोई कुछ भी कर ले तो बाज़ ऐसे जुहला होते हैं अवाम के अंदर कि वो उनकी ज़ुबानों पर ये बात होती है कि ये सब किया करदा मौलवियों का है और ये सारी जितनी खराबियां हैं सब मौलवी इसके ज़िम्मेदार हैं और इसी वजह से हमारी मौलवियों से चिढ़ है। ये मौलवी ही माशरे के लिए माज़अल्लाह एक नासूर हैं, फलां हैं। इस किस्म की बातें आप सोशल मीडिया पर और आए दिन माशरे में बाज़ जुहला से सुनते रहते हैं। तो एक तो ये वो तबका है जुहला का जिसके दिलों में शुरू से ही ऐसी नफरत और बुग़्ज़ डाल दिया गया है उलमा के बारे में। एक तो ये ज़िम्मेदार तबका है जो उलमा के बारे में मुआशरे में जहर उगल रहा है। दूसरा, बाज़ दफ़ा बाज़ उलमा के तबके में ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं बज़ाहिर, चाहे वो उलमा हों या न हों। अगर हैं तो वो सिर्फ नाम के उलमा हैं, काम के या अमल के एतबार से वो उलमा नहीं हैं। तो उलमा सू कह दें या जो है जिनकी तरबियत उस लेवल पर जिस लेवल पे होनी चाहिए उस तरतीब से उनकी तरबियत नहीं हुई होती, तो ऐसे लोग भी इसके ज़िम्मेदार होते हैं। और बसा औक़ात ये ज़िम्मेदारी पड़ जाती है किसके ऊपर? दज्जाली मीडिया के ऊपर, कि वो दज्जाली मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो प्रोपेगेंडा कर कर के स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह बनाने के सिलसिलों में लगा होता है। चुनाचे दज्जाली मीडिया एक ऐसी गंदी चीज़ है इस दौर में और सबसे ख़तरनाक वार है कि जो 6 नंबरों को 1 नंबर बना के और 1 नंबर को 6 नंबर पे ले जाने के लिए बड़ी महारत रखता है वो। और अच्छे खासे लोग, ठीक ठाक समझदार लोग भी इसमें उसके प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। और आज इस पर मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी गौर व फिक्र करे तो उसको ये बात बखूबी समझ आ जाती है। चौथी ये जिम्मेदारी पड़ जाती है, यानी इसके ज़िम्मेदार हैं वो मगरबी एनजीओज़ ने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि उलमा में से किसी आलिम से भी अगर कोई गलती बादल नख्वास्ता हो जाती है, कोई छोटा जुर्म या बड़ा जुर्म कोई भी, उसको इतना हाईलाइट किया जाए, इतना उसको उछाला जाए कि पूरे उलमा के तबके के लिए एक बदनामी का दाग बन जाए और एक शर्मसारी का सिलसिला कायम हो जाए और कोई आदमी जो है वो मुंह दिखाने के काबिल न रहे। ये एक अरसा से मगरबी एनजीओज़ भी इस काम में लगी हुई हैं। चुनाचे अगर दूसरे वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वाली बात होती है कि आए रोज़ हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात किस तरह उछाले जाते हैं। अगर कहीं कोई ऐसा वाक़या किसी मदरसा में किसी कारी साहब या कोई मौलवी साहब कोई ऐसा खुदा न खास्ता हो जाए, न भी हो, उसको जो है आगे बना के उछाल दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर एक नहीं दर्जनों बीसियों ऐसे वाक़यात भी पेश आ जाएं तो ये मगरबी एनजीओज़ इनके ऊपर मौत पड़ी रहती है और ये बिल्कुल कोई शैतान यानी गूंगे शैतान की तरह जो है वो बैठे रहते हैं, लेकिन इस पर किसी किस्म की कोई हर्ज़-सिराई नहीं करते। अच्छा, इसी तरह ये इसके ज़िम्मेदार अगर हम मुआशरे में गौर करें तो हमारे सामने बाज़ मुतशद्दिद मिजाज किस्म के लोग भी हमारे सामने हैं। मुतशद्दिद फ़िरका मिजाज
اور فرقہ پرست متشدد قسم کے لوگ، وہ بھی ظاہر بات ہے جب وہ اپنی فرقہ بازی میں آگے بڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی مولویوں میں تفرقہ بازی ہے، اور پھر اس صورت میں اس طرح کی باتیں کر کے علماء سے، جو علماء حق بھی ہوتے ہیں، لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری ذمہ داری علماء سو پہ، یا وہ فرقے جو حقیقتاً حق پر نہیں ہوتے یا حق طریقے پر، سلیقے پر، اسلوب پر نہیں ہوتے، وہ سب کے لیے بدنامی کا اور پریشانی کا اور نفرت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح لبرلزم، سیکولرزم، یہ جو قوتیں معاشرے میں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی اسی تگدو میں ہیں کہ علماء سے عوام کو کیسے دور کیا جائے۔ اسی طرح ایک طبقہ جو جدت پسندی میں غامدی شامدی اس قسم کے لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور بعض نام نہاد مصلح اور مجدد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی مسلمان یا اچھا مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، مثلا انجینئر محمد علی مرزا، اس قسم کے لوگ، اور اس طرح کے لوگ بھی علماء کے بارے میں زہر اگل رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جدت پسند قسم کے لوگ جیسے غامدی وغیرہ، اس طرح کے لوگ، وہ دین میں نئی نئی اپنی طرف سے تعبیرات و تشریحات کر کر کے، اور نئی نئی بے بنیاد سہولیات نکال کر، سہولتیں نکال کر، اور محض عقلانی بحثیں کر کر کے، نصوص میں تعویلیں کر کر کے، اور پوری امت کے مقابلے میں متفردانہ حیثیت سے نئے نئے تفردات وہ گڑھ گڑھ کے امت میں متعارف کروا کے اپنے آپ کو مجتہد باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء کو معاذ اللہ گویا اپنے مقابلے میں جاہل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ بعض سیکولر محرکات، جیسے آج کے دور میں پی ٹی آئی کہہ دیں، اس طرح کے سیکولر سیاسی جماعتیں جنہوں نے سیاست کے نام پر ملک میں افراتفری پھیلا دی، تباہی و بربادی اور فحاشی اور عریانی پھیلا دی، اور دشمنی اور نفرت کے بیج ایسے بوئے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے بھی برگشتہ کر دیا، اور شاگردوں کو اپنے اساتذہ سے بھی باغی کر دیا، اور ہر چھوٹے بڑے میں نفرت ایسی ڈالی کہ ہر چھوٹا بڑے کا باغی نظر آتا ہے، اور جو ہے اس قسم کے معاشرے کے اندر ہمیں قتل و غارت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور گالم گلوچ کا، مغلظات کا ایک بازار گرم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے جو ہمیں معاشرے میں علماء سے دور کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک طبقہ وہ ہے جو عوام کا مفادات کی خاطر وہ علماء سے دور کر رہے ہیں، مثلا کہیں سود خور ہے تو اس پر زد پڑ رہی ہے، یا رشوت خور ہے اس کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، اور علماء جب سود پر اور رشوت اس قسم کی معاشرتی برائیوں پر جب رد کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے روزی کے یہ دشمن ہو گئے اور ہمارے یہ دشمن ہو گئے ہیں، تو وہ پھر اپنے مفادات کی خاطر ان سے دور ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند قسم کے وہ ذمہ دار طبقے ہیں جو معاشرے کے اندر اس قسم کے سلسلے پھیلا رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، تو میں اب اسباب آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں۔ اور ایک اس میں اچھا میں نے عرض کیا کہ ذمہ دار طبقوں میں ایک یہ بھی عوامی غفلت، بے اہمیتی، بے وقعتی، کہ عوام کے ہاں علماء یا علم دین کا کوئی مقام ہی معاذ اللہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے بے وقت قسم کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی، فن کو حاصل کرنے کے لیے بھی اپنی جان مال سارا کچھ لگاتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں، لیکن اسلام کے علم کو، قرآن اور حدیث کے علم کو معاذ اللہ وہ علم سمجھنے کے لیے یا اپنی ضرورت اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اس میں ذمہ دار طبقہ وہ بھی ہے جو اپنی خواہشات کا جو ہے کے پیچھے چلنے والا ہے، خواہشات کو اس نے اپنے قبلہ بنا لیا ہے، معاذ اللہ گویا اس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور خواہشات کی تکمیل میں لگا ہے۔ خواہشات کی تکمیل میں لگتے ہوئے وہ دین سے اور علماء سے بالکل دور ہٹا ہوا اور کٹا ہوا ہے، تو یہ بھی ذمہ دار طبقہ ہے۔ اب اسباب بعد، دوری کے اسباب کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے میں اسی کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، کچھ لوگوں کی ذاتی رنجش اور مفادات ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر جو ہے وہ علماء سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا ذاتی بنا پر کیا ہوتا ہے، میری اس مولوی صاحب سے نہیں لگتی جی، اس کا مزاج سخت ہے جی، میں بس اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بعض کہتے ہیں جی ہمارے بچے پڑھتے تھے اور بچوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے
اب وہ مارا ان کو اور کیوں مارا اور فنا کیا اور فنا کیا. تو اس وجہ سے ہم اپنے جو ہے میرے بچے کو جب اس نے مارا مدرسے سے نکالا یا میرا بچہ ایسا نہیں پڑھتا تو بس میری بھی اس کے ساتھ نہیں بن سکتی. اور وہ اس طرح کے معاملات. یا پھر یہ ہے کہ مولوی صاحب جو ہے سود کے بارے میں کیوں بولتے ہیں جی یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ رشوت کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں معاشرے کی ایسی باتوں کو چھیڑتے ہیں. ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے, ان کو تو زمین سے نیچے نیچے کی اور آسمان سے اوپر اوپر کی باتیں کرنی چاہیے اور درمیان کی ان کو نہیں چھیڑنی چاہیے. اس قسم کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح جو ہے رشوت خور, سود خور یا دیگر جو کرپٹ لوگ ہیں, کرپٹ کردار کے لوگ ہیں, جب وہ اپنے کرپشن کے حوالے سے اپنی چوری یا اس طرح کے 2 نمبری کے حوالے سے جب ممبر سے سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ تو مطلقاً عمومی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ اپنے لیے اس کو انا کا آر اور خار کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کل سیاسی اعتبار سے اسلام تک سارے شعبوں میں رہنمائی دیتا ہے, ان سارے شعبوں میں ایک سیاست بھی ہے. اب اگر سیاسی اعتبار سے کوئی گفتگو امام صاحب کر رہے ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام, ریاستی نظام, تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ممبر پر بیٹھ کے سیاست نہ کریں. حالانکہ یہ ان کی جاہلانہ بات ہوتی ہے کہ اسلام تو ہر شعبے کو بیان کرتا ہے, ہر شعبے کے مسائل کو بتاتا ہے, بیان کرتا ہے. تو اب جب موقع آیا الیکشن کا تو بتانا چاہیے کہ اسلام کا نظام سیاست کیا ہے, ریاست کیا ہے, اور ووٹر اور سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کی جو ہے صفات کیا ہونی چاہیے, تو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ ساری چیزیں تو علماء کا ہی کام ہے, لیکن جب علماء بتاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ملا ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اپنے مفادات ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب یہ صفات بیان کریں گے اسلام کی روح سے ووٹر سپورٹرز کی اور اسی طرح کینڈیڈیٹس کی, تو ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈوبتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ وہ شرابی بھی ہے, کبابی بھی ہے, زانی بھی ہے, بدبخت بھی ہے, اور وہ کرپٹ بھی ہے, اور سارے 2 نمبریاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, اس کی آڈیو ویڈیو بھی لیک ہو رہی ہیں, ساری باتیں. تو لہٰذا ان کو اپنی چھری جو ہے وہ پانی میں جب نظر آتی ہے تو وہ پھر بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑیں یا اسی گندگی کو چھوڑیں, وہ علماء کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا گیا یا بن گیا ہے کہ وہ مولوی صاحب کو, امام صاحب کو, خطیب صاحب کو اپنا غلام اور محتاج دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہر وقت یہ جو ہے پورے محلہ والوں کے لیے یہ ایک تختہ مشق ہو. کوئی بھی آدمی جب بھی آئے, امیر آئے, غریب آئے, درمیانے متوسط قسم کا آدمی آئے, وہ جب بھی آئے اپنا غصہ نکالنے کے لیے, غصہ وہ اپنے بڑی آسانی کے ساتھ اس مولوی صاحب کے اوپر نکال سکے, اور کہیں نکال سکے یا نہ نکال سکے, لیکن یہ سب کے لیے تختہ مشق بنا ہوا ہو امام, اور چپ کر کے برداشت کر کے یہ زندگی گزارے, مظلوم اور مرحوم ہو کر زندگی گزارے, سب سے نیچ اور ہو کر گویا یہ معاذ اللہ زندگی گزارے. یہ ایک ایسا تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں, جو وہ بولیں نہ بولیں لیکن ان کا انداز اور طریقہ کار یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ امام کو گویا معاذ اللہ وہ محلے کی سب سے کم تر شخص سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہر قسم کا سختی کا برتاؤ ہر شخص کو, محلے والے کو حاصل ہوتا ہے اس کا حق. یہاں تک کہ اگر ایک ایسا آدمی جس کو گھر میں بھی کوئی گاس نہیں ڈالتا, اور وہ بھی اگر مولوی صاحب کے بارے میں کوئی سخت بات کر لیتا ہے تو کمیٹی والے آ کے کہتے ہیں جی محلہ والے آپ کے سے متفق نہیں ہیں. تو ایک آدمی جس کو گھر میں کوئی نہیں جانتا پہچانتا, گاس نہیں ڈالتا, وہ محلہ بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ محلہ بن جاتا ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی یہ بھی عام طور پر نفرت کا باعث بنتی ہیں. پھر ظاہر بات ایسی باتیں جب علماء کو پہنچتی ہے, ائمہ کو, تو پھر ان کے دلوں میں بھی بغض یا نفرت یہ چیزیں آتی ہیں. اسی طرح مولوی کے صاحب کے پاس اگر کوئی اچھی رہائش آ جائے, اچھا گاڑی آ جائے, عہدہ آ جائے, جائیدادیں آ جائیں, تو وہ پھر اس کے بارے میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کہاں سے آئیں, کیسے آ گئیں, کیوں آ گئیں. تو یہ بعض نادیدہ قسم کے اور بعض متعصب اور جاہل قسم کے لوگوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. چاہے وہ دن میں لاکھوں حرام کروڑوں حرام بٹور رہے ہوں, لیکن مولوی صاحب کا وہ چند ہزار کا حلال بھی ان کے لیے ان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے بیچاروں کو, اور وہ تفتیش میں لگ جاتے ہیں. وہ تفتیش میں لگ جاتے ہیں جو 2 سے 100 کو پہنچے, اور مولوی صاحب 2 سے 4 کو بھی اگر پہنچا تو اس کی تفتیش شروع کر لیتے ہیں اپنی جگہ, اور 2 سے 100 کو پہنچنے والے بھی کہتے ہیں ہم بالکل حلال کھا رہے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے.
اسی طرح جو ہے ایک سبب اس کا مستشرقین، ایک چندہ خور جماعت ہے یہود و نصارہ کی، رات دن ان کا کام یہ ہے کہ علماء کے خلاف زہر اگلنا اور جو ہے اسلام کے اسلامی تعلیمات کے خلاف زہر اگلنا، تو یہ بھی ایک دوری کا سبب پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک سبب ہے بر صغیر میں جب انگریز آیا تو اس نے بہت سارے حربے استعمال کیے، قرآن معاذ اللہ جلائے، علماء کو پھانسیاں دی، لیکن پھر اس نے جو آخر میں حربہ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ بد سے بدنام برا کہ علماء کو بدنام کیا جائے، تو یہ پروپیگنڈا اس نے بدنام کرنے کا سلسلہ گڑا تھا، تو وہاں سے آگے کافی مؤثر وار ثابت ہوا ان کا اس حوالے سے۔ اسی طرح جو ہے دجالی میڈیا، میں نے عرض کیا کہ دجالی میڈیا سیاہ کو سفید کو سیاہ بنا رہا ہے اور علماء کی کردار کشی میں لگا ہوا ہے، اور بد کرداروں کو وقت کا ہیرو اور لیڈر اور امت مسلمہ کا لیڈر بنا کر پیش کر رہا ہے، جن کے یعنی بدکاری کے کیسز اور ان کے ناجائز اولاد کے کیسز عدالتوں میں فیصلوں کی صورت میں پڑے ہیں۔ اور اسی طرح قادیانیت مشنری یہ بھی لگی ہوئی ہے علماء کے خلاف زہر اگلنے میں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ پی ٹی آئی فتنہ ایک بہت بڑا اس وقت کا دجال اصغر کی صورت میں یہ بھی اس قسم کے سلسلے کر رہا ہے۔ اسی طرح مغربی این جی اوز وہ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لبرلزم، سول سوسائٹی وہ بھی اس کام میں لگی ہوئی ہے، سیکولرزم کے لوگ حامی جو ہے وہ بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور عقل پرست جدت پسند طبقہ، مذہب اور دین سے بیزار اور آزاد طبقہ، اور اسی طرح میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں، اور اسی طرح حقوق نسواں کے حامی، نام نہاد حقوق نسواں کے جو حامی ہیں، علمبردار ہیں، وہ طبقہ، اور اسی طرح جو ہے علماء اور طالبان سے جو صوفیاء سے بغاوت رکھنے والا اور مخالف طبقہ ہے وہ بھی اسی ترتیب سے لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح علم و عقل کو جو ہے وہ فوقیت دینے والے، علم پر کس کو؟ عقل کو، یعنی علم و عقل میں نام نہاد فوقیت کا گمنڈ رکھنے والے بعض لوگ، مثلا ایک شخص ساحل ندیم وغیرہ اس قسم کے لوگ، یا پیچھے مودودی صاحب گزرے، اس طرح کے جو علم و عمل میں اپنے آپ کو وہاں اس مقام پہ فائز باور کروانا چاہتے ہیں کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ یہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے، ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو۔ اسی طرح میں نے عرض کیا مذہبی تفرقہ باز طبقہ وہ بھی اس میں آتا ہے، متشدد، وہ بھی علماء سے دوری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح بعض زندیق اور ملحد قسم کے رافضی اس طرح کے لوگ وہ بھی علماء سے ظاہر بات ہے دور کر رہے ہیں، اور اسی طرح اپنی طرف سے یعنی مغالطے دے کر وسوسوں میں ڈال کر جھوٹی کہانیاں، فرضی ڈرامے گڑھ کر علماء سے دور کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرقہ بندی پر رد کا لیبل لگا کر نئی فرقیاں ایجاد کرنے والے جیسے انجینئر محمد علی مرزا، محمد اسحاق، مولوی اسحاق جیل میں بابا جو ہے اسحاق بابا، یا مفتی ہمدرد وغیرہ اس قسم کے لوگ جو نکل آئے ہیں، تو یہ اسی طرح بعض کم فہم قسم کے لوگ اپنے بڑوں کا پر جرا کر کے، مثلا مولوی عبدالرحمن ستی ایک ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں ساری باتیں، لیکن مسئلہ جمہوریت اور خلافت کے نام پر بسا اوقات وہ بڑے بڑے اکابر پر اور جمہور پر جو ہے وہ کی حضرت سرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مقام اور حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ اس مسئلے کو کوئی نہیں سمجھا اور باقی سارے غلطی پر ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں ظاہر بات ہے پھر علماء سے نفرت پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی ایک واقعہ سچا یا جھوٹا کسی مولوی صاحب قاری صاحب سے بدنام زمانہ واقعہ منسوب ہو جائے تو اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ وائرل کیا جاتا ہے کہ عوام کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے علماء کے بارے میں۔ اسی طرح بعض جہلاء وہ علماء کا روپ دھار کر مسجدوں میں یا اس طرح کے ممبروں محراب پر آ گئے، حالانکہ وہ علماء نہیں ہیں لیکن علماء کا روپ دھار کے آ گئے، یہ بھی بدنامی کا سبب بنے اور دوری کا سبب بنے۔ بعض علماء سو ان کی بدکرداریاں اور اس قسم کی بدعملیاں وہ چیزیں بھی ظاہر بات ہے معاشرے کے اندر جب ان کے اس طرح کے آزاد ماحول میں چلنے پلنے بڑھنے والے جو لوگ ہیں علماء سو، تو ان کی اگر اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض مساجد اور مدارس والوں کی آپس میں چپکلش جو چل رہی ہوتی ہے اور پھر معاشرے میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نتائج نہیں دیتے بلکہ ان کی آپس میں لڑائی اور جھگڑے
چیزیں ہو جاتی ہیں مسجدوں پر مدرسوں پر، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح عوام کا دینی علم کی اہمیت اور ضرورت سے ناواقف ہونا، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ مطلب دنیا کی فضول چیزیں سیکھنا بھی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن جو علم دین ہے اسلام، وہ اتنی قیمتی چیز، اور اس کو سیکھنا اس کی طرف کبھی ذہن بھی نہیں جاتا انسان کا، اور معاذ اللہ اس کو علم بھی تصور نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے علماء سے دور ہونے کا۔ اور اسی طرح علماء کا باہم حسد و بغض میں مبتلا ہو جانا، نفرت میں، بعض علماء سے نفرت کرتے ہیں، ائمہ سے نفرت کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں، تو اس سے بھی ظاہر بات ہے نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کا عوام کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے خاطر خواہ انتظام نہ کرنا، اہتمام نہ کرنا، بس صرف نماز اور ممبر اور محراب کی حد تک، یا جمعہ کی حد تک، یا درس کی حد تک اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار سمجھنا، اس سے آگے نہ جانا۔ اسی طرح جو ہے بعض علماء وہ علمی خمار اور بخار میں مبتلا ہو کر عوام کو بے اہمیت کر دیتے ہیں، وہ جاہل، ان کو کچھ نہیں آتا اور ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور ان کی صحیح بات پر بھی وہ بس اوقات غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک سبب ہے علماء سے دور ہونے کا۔ اسی طرح مذموم القابات، جیسے پاکستان میں جو ہے وہ بنیاد پرست، عسکریت پسند، اور جو ہے انتہا پسند اور دہشت گرد، اور جو ہے تنگ نظر دقیانوس افکار کے حامل اور مالک، اور پتھروں کے دور کے داعی، اور اسی طرح بالمقابل روشن خیالی کا ایک اصطلاح قائم کر لینا، اس طرح کی جو باتیں خاص کر مشرف دور میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو یہ بھی علماء سے دور کرنے اور بے غیرتی کی طرف لے جانے کے لیے یہ اصطلاحات گڑی گئی ہیں۔ اسی طرح حصول علم میں احتیاط نہ کرنا، علم کے حاصل کرنے میں، یہ بھی ایک بڑا سبب بن جاتا ہے۔ علم دین کو بے حیثیت جاننا اور فنون دنیاویہ کو ضروری اور اصل جاننا، علم دین کو صرف فارمیلٹی کے طور پر کرنا اور اصل دنیا کے علوم اور فنون کو سمجھنا، یہ بھی ظاہر بات ہے تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو گھٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے علماء کا اپنی اولادوں کو صرف دنیا سیکھنے کے لیے وقف کرنا، کیا مطلب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خاطر خواہ انداز میں ان کو نہیں لگاتے بلکہ دنیا ہی سکھانے پہ لگا دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مولوی صاحب کو بھی علم دین معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا، تبھی اپنی اولاد کو اس کاموں پہ لگا دیے۔ ٹھیک ہے دنیا سکھائے، لیکن علم دین اس سے پہلے بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح خطباء اور مقررین کا جارحانہ انداز، بغیر حکمت اور بصیرت کے سلسلہ چلانا بیانات کا، وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ علماء کا عوامی سوشل ویلفیئر کاموں سے دور رہنا، سوشل ویلفیئر، عوامی خدمت کے کام اگر فساق و فجار کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں اپنا نام بنا رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن علماء اتنی بڑی خدمت کر کے مدارس اور ممبر و محراب سے اور مساجد میں وہ پھر بھی کوئی خاطر خواہ مقام حاصل نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل سرگرمیوں سے دور ہیں، ان کو اس طرف بھی آنا چاہیے۔ اسی طرح علماء کا صرف اپنے چند ٹکوں کی خاطر جو ہے محتاج اور پابند رہنا، علماء کا عوام کا، یعنی تھوڑی سی محدود سی تنخواہ اور اس میں وہ ان کے پابند رہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر وہ صرف اپنی تنخواہ ہی کو سوچیں، معاش کو، کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی، حق کی بات کی یا فلاں اس طرح، میرے لیے مسئلہ نہ بن جائے، اور صرف انہی چند سکوں کو، محدود تنخواہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حق کی بات نہ کر سکے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح کچھ کر سکنے کی طاقت کے باوجود بھی وہ جو ہے کچھ کر سکنے کی طاقت کے باوجود بھی معاشرے میں بس صرف وہ کہتے ہیں جی سہولت کے ساتھ رہیں، آرام کے ساتھ رہیں، دین کا علم اور روحانیت سکھانے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کرتے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عمومی فضا، عوام اور علماء اور تبلیغی حضرات، مذہبی حضرات کے درمیان میں دوری، کیا مطلب مجاہدین یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، ہمارے علاوہ تو کوئی دین کا کام ہی نہیں کر رہا، یا تبلیغ والے اگر بعض یہ سمجھتے ہیں، یا خانقاہوں والے یہ سمجھتے ہیں، یا سیاست والے حضرات یہ سمجھتے ہیں، یا مدرسین یہ سمجھتے ہیں مدارس کے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ سارے دین کے شعبے ہیں، سارے دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صرف دین کا کام کرنے کا حامل سمجھنا اور باقیوں کو بیکار سمجھنا، فضول سمجھنا، یقیناً یہ غلط روش ہے۔ اس سے بھی پھر دوری پیدا ہوتی ہے معاشرے میں، جب خاص کر ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مقتدیوں کا اپنے ائمہ اور خطباء کی حسب ضروریات جو ہے حسب زمانہ پورا نہ کرنا،
اپنی بڑی بڑی لاکھوں تنخواہ لے کے بھی کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، اور امام کی 8، 10، 12 ہزار تنخواہ، وہ اس پر کہتے ہیں اس کا گزارا نہیں ہوتا، بڑا لالچی سا آدمی ہے۔ اس عجیب سا پیمانہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اور اسی طرح مقتدیوں عوام اپنے امام کو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے گویا فرشتے جیسے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور وہ نفس سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، تو بالکل یہ بھی فرشتے کی طرح، حالانکہ جس طرح مقتدی نفس والے ہیں اور جو ہے اسی طرح امام بھی نفس والا ہے، تو مقتدیوں سے گناہ ہو سکتا ہے تو امام سے بھی ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن مقتدی اپنے امام کو گویا فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کھائے نہ پیے، نہ ہم سے کچھ تنخواہ مانگے، نہ دنیا کا تو کوئی تقاضا، بس چپ کر کے نماز پڑھائے اور ہم جو کچھ کہیں چپ کر کے سنتا رہے، اور جب بلائیں، جب آواز دیں، دوڑا ہوا ہمارے گھروں کا طواف کرے، کبھی ایک کی چاپی کرے، کبھی دوسرے کی چاپی، کبھی ایک پر شوف کر، کبھی دوسرے پر دم، تو جھاڑ پھونک کرے اور در در پھرے اور ہمارا محتاج بن کر رہے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی نعمت، خاص نعمت جو ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو، اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے عقائد اور بعض اصلاح معاشرہ کی پہلوؤں پر جب امام صاحب بات کرتے ہیں تو وہ بھی بعضوں کو چبھتی ہیں وہ چیزیں، اور وہ کہتے ہیں جی امام صاحب بڑی سختی میں ہیں اور سختی کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت سارے اسباب تھے اور ذمہ دار طبقے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سامنے رکھ کر ہمیں جو ہے علماء کے قریب جانے کی اور ان سے مکمل استفادہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اور اسی سے ہمارے زندگیوں میں، ہمارے نسلوں میں دین زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔